बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का ऐलान किया गया, 4 रुकनी कमेटी भी बना दी गई, इसके मावन खुसूसी वज़ीर दाखिला होंगे, लेकिन इसके बाद खासे एतराज़ात सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की अगर हम बात कर लें, कुछ सियासी जमातें इस अमल को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि बाद सियासी जमातें इस अमल को तनकीद का निशाना भी बना रही हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की बात करें तो वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करना शोदा की कुर्बानियां फिर कहां जाएंगी। दूसरी जानिब एमक्यूएम का भी शायद इसी तरीके का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए आप दुआ ही कर सकते हैं और इसके अलावा क्या किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात अभी से ही नॉन स्टार्टर हो रहे हैं या फिर मुज़ाकरात कुछ कामयाबी की जानिब भी जाएंगे। इसी पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। तालिबान से मुज़ाकरात कुछ हो पाएगा कि सिर्फ नॉन स्टार्टर। तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान, ऑपोजिशन का टाइम फ्रेम का मुतालबा। हुकूमत टाइम फ्रेम देने को तैयार नहीं, आखिर क्यों? मुज़ाकरात के हवाले से एमकेएम को तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या? तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, वक्त की जरूरत के काला कानून। इमरान फारूक कत्ल केस, मुबैना कातिलों के नाम सामने आ गए, अब हालात किस तरफ जाएंगे? इल्ताफ हुसैन की जान को शदीद खतरात क्यों लाहिक? तालिबान से मुज़ाकरात, आखिर 4 रुकनी कमेटी कब मिल बैठेगी? जी नाज़रीन, अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से आपका ताल्लुक है। लाहौर से में महरीन अनवर राजा साहिबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आसिफ हसनैन साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे, रुकन कौमी असम्बली है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। आप सब मेहमानों को डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जो मुज़ाकरात का ऐलान किया, सियासी जमातों की भी हम बात कर रहे हैं, जाहिर बात है आपकी जो जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो तंजीम है, उस हवाले से भी अगर हम जिक्र करें, बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारी शहादतें हैं, तो आप इस मुज़ाकराती अमल को खैर मकदम नहीं करेंगे, इसका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानती हैं कि जब पहली दफ़ा तमाम पार्टियों ने मिल के ये फ़ैसला किया कि हमें तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से गवर्नमेंट को मैंडेट देना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए, तो तब भी हमने वाज़ेह तौर पर अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया था और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि आप मुज़ाकरात तब कर सकते हैं जब आपके सामने का फ़रीक आपकी रियासत को तस्लीम करता हो, आपके आइन को तस्लीम करता हो, आपके मुल्क को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वो तस्लीम करता हो, फिर आप मुज़ाकरात करेंगे उनके मुतालबात के हवाले से। लेकिन जब वो आपको तस्लीम ही न करता हो, वो कहता हूँ कि आप हट जाएं और रियासत हमारे हवाले कर दें, वो कहता हूँ कि हमारी जो आइडियालॉजी है उसको पाकिस्तान में नाफिज करो, वो कहता हूँ कि हमने जितने कातिल पाले हैं और तुमने अपनी जेलों में उनको रखा हुआ है उनको आज़ाद कर दो, जब वो इस तरह के मुतालबात करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या जवाज़ रह जाता है कि आप उनसे मुज़ाकरात की बात करें। ये हमने वाज़ेह तौर पर उस वक्त कहा था और ये भी कहा था साथ में कि वो वक्त आएगा जब यही जमातें ये कहने पर मजबूर हो जाएंगी कि भाई मुज़ाकरात हल नहीं है, रियासत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए। और आज आपने देखा कि गुज़श्ता 10 दिनों से जो सूरत हाल पाकिस्तान की रही, और जब नए हमारे जनरल साहब आए हैं, कियानी साहब चले गए हैं, जाहिर है फौज के अंदर भी एक नई तब्दीली आप महसूस करती हैं और हुकूमती हलकों में भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, सियासतदानों में भी अब एक तब्दीली आ चुकी है और लोग ये महसूस करते हैं कि हमें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। ऑपरेशन के बगैर इस नासूर का कोई इलाज नहीं है। ये वो गिरोह है जो खारिजी है, जो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है, जो इस्लाम के चेहरे पर धब्बा है और हमें ये बात जुर्अत से कहनी भी चाहिए। इस गिरोह के साथ
साथ जो मुज़ाकरात का ऐलान तो कर दिया गया अलामा साहब, ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ सियासी जमातें कह रही हैं कि तालिबान कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन कुछ इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। महरीन साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जमात के दो मौक़िफ़ सामने आते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अगर हम बात करते हैं, जो आपके चेयरमैन भी हैं पार्टी के, वो ये कहते हैं कि आइन को फिर आप तब्दील ही कर दें और मुज़ाकरात करें, चाहे कोई गद्दार है या दहशत गर्द है। खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर हैं वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने 7 माह बाद इस अमल का आगाज किया, तो हम देखते हैं, हम हुकूमत के साथ हैं कि ये अमल किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो फिर पार्टी के अंदर दो राय भी आपके मौजूद हैं, इस अमल को वेलकम कहेंगे, खैर मकदम करेंगे इसका, या फिर अभी से तनकीद शुरू हो जाएगी इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्टी की कोई दो राय नहीं है, पार्टी की एक ही राय है। उसकी तशरीह आप जिस तरह भी ले लें, मुझे देखिए ये कहने में कोई आर नहीं है कि एपीसी में हम गए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कि अमन कायम किया जाए, अमन को एक चांस दिया जाए, मगर क्या ये अमन को चांस दिया जा रहा है या जो दहशत गर्द हैं उनके एजेंडे को फ़रोग दिया जा रहा है? क्या उनको टाइम दिया जा रहा है रीऑर्गेनाइज होने का? आज आपने फैसला लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत, मैं समझती हूँ, एक अच्छी स्पीच की है, और उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मैं समझती हूँ अज़ाइम है वो अच्छे अज़ाइम है, मगर क्यों इतनी देर लगी? सबसे पहला सवाल तो ये है कि एपीसी बुलाने के एक हफ्ते के बाद आप ये मामलात हल करते। आपने ये बात शुरू कर दी कि जी ये ड्रोन हमले हो रहे हैं। आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका एक बयान था, आपके फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान था, आपके फाइनेंस मिनिस्टर का एक डिफरेंट बयान था कि जी हमले हो रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे तालिबान से मामलात हल नहीं हो रहे। कोई कमेटी उस वक्त नहीं बनाई गई, फौरन मुज़ाकरात की तरफ वो आप लोग नहीं गए। आप लोगों ने टाइम दिया, 9 माह के बाद ये फैसला लिया जा रहा है, असेंबली में आके बात की जा रही। क्यों इतनी देर लगी? क्या इंतजार किया जा रहा था कि कुछ और शहादतें हो जाएं? क्या इंतजार किया जा रहा था कि मामलात हल हो जाएं, या किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार था कि कहीं से आ जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये ग्रीन सिग्नल, ये आप बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया कि किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार था, लेकिन आप कहते हैं चलें देर आए दुरुस्त आए। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़ाकराती टीम के रुकन भी, इनसे हम पूछ लेते हैं। जी रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुज़ाकराती अमल का ऐलान तो कर दिया गया, आप उस टीम का हिस्सा भी हैं। एक एतराज, एक सवाल का जवाब अभी से ही मांगा जा रहा है कि कितना टाइम फ्रेम दिया गया? क्या आपको बताया गया कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर रहकर इस मुज़ाकराती अमल को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे? कोई डेडलाइन दी गई है इस हवाले से? क्या आसमा, अभी तो हमारी कोई मीटिंग भी नहीं हुई। पहली मुलाकात हमारी जब हो जाएगी तो उसमें ये बातें शायद तय हो जाएं। अभी तो हम जो 4 रुकन है, हमने मिलना है, सरकारी हुकाम से मिलना है और उनकी राय मालूम करनी है कि उनके जहन में क्या है, कितना वक्त देंगे, और हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि जो पहले कोशिशें हुई वो क्यों नाकाम हुई, किससे राब्ते हुए, ये सारी बातें तो हम पहले जानेंगे। तो अभी तो मुलाकात ही नहीं हुई, पहली मीटिंग तो अभी जब हो जाएगी तो कल में काफी चीजें तय हो जाएंगी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। अभी आप लोग आपस में मिलेंगे, मुज़ाकरात का बातचीत करेंगे, सारे चीज़ों का ऐलान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझा दें। हम भी ये जानना चाहेंगे, ज़ाहिरी बात है आप भी इतने अरसे से सहाफ़त में, सवाल तो हम उठा सकते हैं इस चीज़ पे कि मुज़ाकराती टीम का ऐलान करने से पहले मेंबर्स को एतमाद में लिया जाता है, उनके लिए कोई मोडेलिटीज़ तय की जाती हैं, उनको सारी चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं, और फिर कौम के सामने आके प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कौम के सामने आएंगे तो वो फिर इस चीज़ का ऐलान करें और लाएं अमल। लेकिन अभी तो यहाँ मेंबर्स को नहीं पता कि उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उन्होंने करना क्या होगा। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो सवाल हुकूमत से करने का है। वज़ीर आज़म या जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, जी हमसे तो कल ही राब्ता हुआ, कल सुबह, और वज़ीर आज़म ने कहा कि आप इस कमेटी में शामिल हो जाएं। हमने बड़ी इसमें हिचकिचाहट थी हमें, और हमने मालूम करना चाहा सारा कुछ। बाद में जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं अमन के लिए, और आप अमन की खातिर और पाकिस्तान की खातिर आ जाएं, तो ये इसमें ऐसा है कि देखें, बाकी अरकान का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझसे उन्होंने कल सुबह राब्ता किया था। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये इस तरह मोडेलिटी और कोई तरीक़ेकार होना चाहिए था, पहले मशवरा होना चाहिए था या पहले मीटिंग होती, तो मेरे ख्याल में
اگر ایسا ہوتا مشورہ کر لیتے تو وہ بہتر ہوتا، پہلے ان کی ایک میٹنگ بلا لیتے، لیکن اب ایسا نہیں ہوا، پتہ نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہوا. لیکن اب یہ ہے کہ دیکھیں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی غیر واضح ہیں، اور چونکہ میرے خیال میں پہلی بار یہ اس طرح کی ایک سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ طے ہو جائیں گی. طریقہ کار جو ہوگا، ایجنڈا جو ہوگا، ٹائم فریم کا جب آپ سارے ملیں گے، لیکن اعلان ابھی سے سب ابھی سے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ٹائم فریم دے دیا جائے. ساری سیاسی جماعتیں ابھی سے یہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ٹائم فریم دے دیا جائے. وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنی کوئی کمیٹی بنائیں گے؟ میرے خیال میں جب تک ان کی طرف سے کوئی ایک مثبت رد عمل نہیں آئے گا تو بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ کو بتایا نہیں جائے گا. صحیح سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. آصف حسین صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کی جماعت بھی دو جماعتوں سب کا موقف. جی میرین صاحبہ. آسما میں یہ صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے کہ حکومت نے کمیٹی کا اناؤنسمنٹ جب کیا تو اس کی سیریسنس کا آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے. ایک تو بہت دیر کے بعد کیا، دوسرا ان ممبران سے مشورہ نہیں کیا، اور یہ خود ایک تذبذب کا شکار ہیں کہ کیا ٹائم فریم ہے، کیا ان کے اتھارٹی کیا ہے، ان کی ڈائریکشن کیا ہے. اور دوسرا کوئی سیاسی شخصیت اس کمیٹی میں نہیں رکھی گئی. ایک سیاسی حکومت ہے اور قوم سے مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی ہے، اور جب آپ اس کمیٹی کی فارمولیشن دیکھتے ہیں گو کہ اس میں بہت اچھے لوگ شامل ہیں، بہت ایسے لوگ شامل ہیں جو مسئلے کے حل کی کنجی بن سکتے ہیں، مگر آپ اس کی سیریسنس دیکھیں کہ یہاں پہ وزیر داخلہ صاحب کو یا کسی سیاسی شخصیت کو یا ان کے نمائندے کو ہونا چاہیے تھا. جو صدیقی صاحب ہیں وہ 2 یا 3 دن پہلے وہ بڑے معتبر شخصیت ہیں، وہ 2-3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کے وہ مشیر بنے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن اس پہ معاون خصوصی وزیر داخلہ ہوں گے. جی آصف حسین صاحب، میں یہ صرف آصف حسین صاحب آپ سے جانا چاہیں گے، جو میری صاحبہ بھی اعتراضات اٹھا رہی ہیں کہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی یہ موڈیلٹیز طے نہیں کی گئیں اس حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی اور اس میں کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں تھی. آپ کی جماعت کی جانب سے بھی 2 موقف سامنے آئے. رابطہ کمیٹی اس مذاکراتی عمل کو خیر مقدم کرتی ہے. فاروق ستار صاحب کے بیانات ہمارے سامنے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور شاید کچھ نہیں کر سکتے، اور طالبان کوئی سٹیک ہولڈرز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے یا ان کو اتنی ویٹیج دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، ہمارا موقف پہلے دن سے واضح ہے اور ایک ہے، اور وہ موقف بالکل ہے. ہم نے تو کل دعا کیے، ہم تو دعا گو ہیں کہ اس ملک کی خاطر جس طرح اے پی سی میں ہم نے تمام لوگوں کا موڈ دیکھ کر ہم نے ایگری کیا تھا کہ چلیں جی اگر اس ملک کی خاطر اگر آپ کے یہ مذاکرات جو ہے بہتر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب شہر کے اندر سیلاب داخل ہو جائے تو بند نہیں باندھے جاتے، بلکہ سیلاب سے پہلے بند باندھے جاتے ہیں، اور اگر سیلاب داخل ہو جائے تو پھر ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایکشنز ہوتے ہیں اور چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ شہر میں سیلاب داخل ہو گیا ہے اور جب آپ نے مذاکرات کا اعلان کیا اس کے بعد آپ پر حملے بڑھ گئے، فورسز کے اوپر حملے بڑھ گئے، لوگوں کے اوپر حملے بڑھ گئے، چرچ کے اوپر حملے بڑھ گئے، اور جب بڑی تعداد میں لوگ مارے جانے لگے، اور آپ نے بنو کے واقعے کے بعد اور پنڈی کے واقعے کے بعد دیکھا کہ جب فورسز نے جو ہے وہ بامبنگ کی تو طالبان کا یہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اٹ مینس کہ جب طاقت کا استعمال ہوا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں فوج نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ آپریشن کرے گی، لہٰذا انہوں نے فوری طرف مذاکرات کی طرف آئے، جو ان کی نیتوں کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر ری آرگنائز کرنے کے لیے، ایک دفعہ پھر منظم کرنے کے لیے اور اپنی وہ شرائط منوانے کے لیے جو پہلے وہ کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کی جیلوں سے اپنے لوگوں کو توڑ کر نکال لیا کرتے تھے، اب اس کو قانونی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فیصلہ تو پولیٹیکل حکومت نے کیا نا، یہ فیصلہ پولیٹیکل حکومت نے کیا. نہیں، میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ اگر پولیٹیکل حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کے ہاتھوں، اسما اے پی سی میں یہ فیصلہ ہوا تھا، تمام جماعتوں نے مینڈیٹ دیا تھا، تو پھر یہ 2.5 مہینے تک جو قتل و غارت گری ہوئی اور جو اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس کے بعد تو حکومت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی
کہ کیا مذاکرات کے بعد مذاکرات کے بعد مذاکرات، آپ مذاکرات کا ہی کشکول لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ بلکہ آپ تو قوم کو، جب پہلی دفعہ قوم اس نتیجے پہ پہنچی کہ اب پرائم منسٹر یہ اناؤنس کرنے جائیں گے کہ ملک کو بچانا ہے اور ایکشن کی طرف جانا ہے، تو آپ نے اچانک اپنی پارلیمانی پارٹی کی بات بھی نہیں سنی اور آپ نے اناؤنس کر دیا کہ ہم پھر مذاکرات کریں گے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ کسی آدمی کو ایک دفعہ مارا جائے، آپ ٹائم فریم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹائم فریم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی گفتگو سے لگ گیا کہ آپ اس عمل کو خیر مقدم نہیں کر رہے، ٹائم فریم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ سب اس وقت ٹائم کی بات کر رہے ہیں کہ جی اتنے عرصے کے لیے ہمیں کوئی ٹائم فریم دے دیا جائے۔ جب مذاکراتی ٹیم بنتی ہے تو ساری چیزیں، ٹائم فریم بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جب مذاکراتی ٹیم بنتی ہے اس کی موڈلٹیز، اس کے میکنزم، اس کے طریقہ کار سب سامنے آنا چاہیے تھا۔ کس سے مذاکرات ہوں گے، کتنے گروپس ہوں گے، جو مذاکرات کریں گے اس کے خلاف کیا ہوگا، جو مذاکرات نہیں کریں گے اس کے خلاف کیا ہوگا، یہ سب تو اسی وقت جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ لیکن آپ جب اناؤنسمنٹ کے بعد چیزیں لائیں گے تو پھر اس میں اتنا بڑا کنفیوژن جو پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ قوم کو کنفیوز کرے گا، اور لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کو لیڈ کرے۔ علامہ صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، علامہ صاحب ساری گفتگو سن رہے ہیں، آپ نے کہا ایک خارجی گروہ ہے، اس کے ہاتھوں یرغمال نہ بنے، اس گروہ نے قتل و غارت گری کی اور پاکستان میں ہر گھر سے لاشیں اٹھیں، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، پولیو کے ورکرز کو نشانہ بنایا گیا، تو اب ان کے ساتھ مذاکرات کا اعلان تو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے اب مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا یہ اب ہمیں تو کچھ لگ نہیں رہا، کیونکہ ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نان سٹارٹر ہے، مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، یہ فیل ہو جائیں گے، تو پھر ریاست کو ظاہری بات ہے کوئی حتمی فیصلہ تو کرنا ہوگا اس کے بعد۔ ہماری حکومت کی مشکل یہ ہے کہ یہ اعلان پہلے کرتی ہے، سوچتی بعد میں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے 4.5 مہینے پہلے اے پی سی بلائی اور اس کے بعد ہر روز ان کے بیانات میں تضادات سامنے آتے رہے، کبھی یہ کچھ کہتے رہے، کبھی یہ کچھ کہتے رہے، اور آخر کار جب ڈرون حملہ ہوا تو پھر سارا ملبہ ڈرون حملے پر گرایا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ڈرون حملے ہی ہمارے مذاکرات کی ناکامی کا باعث ہے۔ یعنی آپ نے پہلے سے نہ ٹائم فریم بنایا، نہ مذاکرات کار لوگوں کا تعین کیا، نہ اس کے موضوعات کا تعین کیا، نہ آپ نے شرائط کا تعین کیا۔ اب بھی یہی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے 4 بندوں کا اعلان کیا، کل آپ نے خود میڈیا کے مختلف چینلز پہ یہ دیکھا ہوگا، یہ چاروں ممبرز بہت محترم لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ان 4 لوگوں کو پہلے بٹھایا جاتا؟ گورنمنٹ اپنا حدود اربع پہلے ان کے سامنے رکھتی، ان کو بتاتی کہ بھئی ہم نے ان حدود میں ان شرائط کے ساتھ اس عرصے میں مذاکرات کرنے ہیں اور یہ نتیجہ لینا ہے، اگر یہ نتیجہ لے سکے تو ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ آپ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ جبکہ ہوا یہ ہے کہ کل جب نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تو اس وقت تک بعض لوگوں کو، بعض انہی محترم ممبران کو، بعض کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ممبر بن چکے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ طالبان ایسے ہیں گروپس جنہوں نے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، جیسے ابھی مہرین نے بھی کہا اور حسنین صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو فوج نے ابھی گزشتہ ہفتے کارروائی کی، اس کارروائی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ طالبان کا لب و لہجہ بعض گروہوں کا بدل گیا، اور اس بدلے ہوئے لب و لہجے کے نتیجے میں آپ خوش ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ طالبان کے اندر 6 درجن سے زیادہ گروپس ہیں، اور ان یا 60 سے زیادہ گروپس، ان گروپس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو باہر سے پیسہ لے کر پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اب وہ تو کبھی بھی مذاکرات نہیں چاہتے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ڈالروں کا سلسلہ جاری رہے۔ اب آپ نے کل مذاکرات شروع کر دیے 2 گروہوں سے، 3 گروہوں سے، یہ بھی ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کس سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، کون سے گروپس ہیں، یہ بھی آپ نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے ابھی تو سر وہ ممبرز ملیں گے آپس میں، ابھی تو مذاکراتی ٹیم کے ممبرز آپس میں نہیں ملے، آپس میں انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ ہم سر ایک بریک، جی ایک بریک لے لینی، ہمیں بریک لیتے ہیں آپ سے، ضرور اسی پوائنٹ کو ہم مزید آگے کنٹینیو کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک پہ چلتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور اس پہ بہت سارے تحفظات اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اعتراض اس پہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات تو ہوں گے، ساتھ میں ٹائم فریم مانگا گیا اور کچھ کہا گیا فوج کی جانب سے بھی کہ ٹائم باؤنڈ ہوں گے مذاکرات، کتنے عرصے میں ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں تحفظ پاکستان آرڈیننس بھی آ گیا۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے یا کسی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے تو یہ جو آرڈیننس سامنے موجود ہے اس پہ بھی سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے کہ کس طریقے سے اس کا
کا ہو سکتا ہے کہ غلط استعمال بھی ہو. میرین صاحبہ, آپ ایک ظاہری بات ہے وکیل بھی, آپ بہتر طور پہ سمجھتی ہیں تمام تر چیزوں کو. سینٹ میں آپ کی میجورٹی بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو دہشت گردی کی طرف ساتھ ایک مذاکرات اور دوسری جانب تحفظ پاکستان آرڈیننس, کیا حکومت اس کو منظور کروا پائے گی ہاؤس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی نہ روٹی مانگتا ہے نہ بجلی مانگتا ہے, امن و امان مانگتا ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت کا ہم ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, کیونکہ ملک ہم سب کا ہے, اس کا امن و امان بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. حکومت اور یہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت یہ مینڈیٹ لے کے آئی تھی, انہوں نے عوام کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کے امن و امان کا تحفظ کریں گے, جس میں یہ ناکام ہو رہے ہیں اور مزید ہونے جا رہے ہیں اپنے ان فیصلوں کے بعد. تحفظ پاکستان آرڈیننس, ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ تحفظ پاکستان کا آرڈیننس سے کیا جائے گا. مجھے تو اس بل کے نام پہ ہی میں سمجھتی ہوں اعتراض ہونا بھی چاہیے, اور اس میں آپ نے قانون سازی کہاں تک کی ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی. آج 9 مہینے سے زیادہ ہو گئے اس بل کو, اس پہ بحث ہو جانی چاہیے تھی. اس میں بہت سے ایسے نکات ہیں جو بحث طلب ہیں, بحث ہو کے اس کو منظور ہو جانا چاہیے تھا, مگر آج تک یہ پینڈنگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر دیکھیے یہ میں کہہ دینا چاہتی ہوں آسما, بڑا کلیئر کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آج ہمیں اس بات پہ بہت باریک بینی سے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم کسی گروپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اور کیا جن گروپ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ خود اتنے آتھرائزڈ ہیں کہ وہ باقی کے گروپس کو کنٹرول کر لیں گے. پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہم شریعت کو ماننے والے ہیں, اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, وہ بھی اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. تو ابہام کہاں ہے, ڈفرنس آف اوپینین کہاں ہے, رکاوٹ کہاں ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریٹ آف گورنمنٹ جو حکومت قائم نہیں کر سکتی, کیا اس کا جواز ہے بار بار, لیکن ایک یہ فوجی آپریشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا, میرین صاحبہ, ایک آپریشن کا جب ذکر ہوتا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ایک منٹ دیجئے, ایک جملہ پاکستان آرڈیننس آپ منظور کروائیں. آسما ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ آپریشن کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, آپ فوج کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فوج ویٹ کر رہی ہے. کب فوج نے ویٹ کیا ہے؟ جب حکومت لیتی ہے. پچھلی 4 دفعہ تو یہ پرویز مشرف آیا, کس چیز کا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ تو انتظار نہیں کرتے, یا کسی سے پوچھ کے حکومت میں آتے ہیں, یا جب ٹیک اوور کر لیتے ہیں, کو کر لیتے ہیں, جب یہ معاملات یہ لوگ کر لیتے ہیں فوج والے, تو یہ تو قتل و غارت ہو رہا ہے, رینجرز کے لوگ شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ کس چیز کا کون انتظار کر رہا ہے؟ میری تو سوچ یہاں پہ معاف ہو جاتی ہے کہ جب آپ پاکستان کی آئین کو آرٹیکل 24 کے تحت فوراً آ کے اس پہ لے لیتے ہیں, تو آج تو پاکستان کے جان و مال کا تحفظ کا وقت ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو سمجھنا چاہیے, اور حکومت ایک سیاسی حکومت ہے, اس کو مینڈیٹ ملا, کیسا بھی ملا مگر ملا. ہم محترم نواز شریف صاحب کا پورے حد تک امن و امان کے رائج کرنے میں ساتھ دیں گے, میں صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر یہ ناکام ہوئے تو یہ ناکامی, میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے آسما, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ ڈیسیژن لینے میں اتنا دیر کیوں لگا؟ کس چیز کا انتظار تھا؟ آسما یہ سوال وہ سوال ہے جو کنجی ہے. بالکل, آپ سوال, یہ ظاہری بات ہے بہت اہم سوال ہے, یہ سوال ہم خود اٹھاتے ہیں روزانہ. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, سر آپ ظاہری بات ہے اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں, اور ابھی آپ نے کہا جب آپ سارے مل بیٹھیں گے اور دین چیزیں طے کریں گے, کیونکہ ٹائم فریم کی بات تو پہلے سے ہی آگے. آپ نے یہ کہا کہ سنجیدہ ایک کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات کے لیے, لیکن ابھی آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, خاصی تنقید, تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اتنی ظاہری بات ہے کرٹیکل چیزوں میں رہ کے آپ کیسے آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ آسما, میں رحیم اللہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ان سب کو حد پہنچتا ہے, اور یہ اپنی بات کو کرنی بھی چاہیے. تنقید ہوگی تو شاید پھر اصلاح بھی ہوگی, اور اس میں سیاسی باتیں بھی ہوں گی. یہ تو ظاہر ہے اور بھی لوگ پوچھتے ہیں جو غیر سیاسی ہیں یا کسی اور جماعت میں ہیں, وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی دیر کیوں ہوگی, یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا, پہلے کیوں بات چیت نہیں ہوئی. یہ باتیں تو ہم سن رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید کافی لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ رابطے قائم کرنا, مذاکرات کرنا اس فریق سے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ
काफी वो मजबूत भी है और उसने इतने अरसे जंग भी की है और वो मुज़ाकरात की मेज के ऊपर नहीं आना चाह रहे। तो अभी ये एक नई कोशिश हुई है मेरे ख्याल में। आप देखें, अगर तालिबान बात करना चाहें तो अगर वाकई ये समझते हैं जिस तरह वो कह भी रहे हैं कि ये संजीदा कोशिश है, तो फिर वो सामने आए, अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें, कोई कमेटी बनाए, इस कमेटी के बारे में भी वो अपनी राय दें। अगर उस कमेटी को वो नहीं मानते तो फिर तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, देर हुई है, नहीं हो सकते, जाहिर बात है। ये है कि कोशिश तो करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बस ये कहें कि सब कोशिश। आप कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं सर, आपका फैसला कर लिया, आपने बहुत सारे ये वाली कोशिश या ये स्टेप जो हम ले रहे हैं ये आखिरी दफा होगा या इसके बाद एक दो आपने और इजाजतनामे देने हैं? अगर आप आज फैसला कर लेते हैं, अलबत्ता ये बात वाकई ठीक है कि इसमें कितना वक्त ये सुन ले रहीमुल्लाह साहब को जरा सुन लेना चाहिए सर। तो मेरे ख्याल में ये सब टीटीपी राजी हो जाएगी, टीटीपी राजी हो जाएगी इन मुज़ाकरात के लिए, सामने आएंगी। अस्मा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मोहतरम हमारे रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से। जी आसिफ हसनैन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आप इस मुज़ाकरात से किस हद तक होपफुल हैं? आप ज़ाती तौर पर कितना होपफुल हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? मेरा ये मोहतरम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से सवाल है। देखिए, मैं तो जी सर आप जवाब देंगे और हम देखते हैं बहुत करीब से, और पहले भी मुज़ाकरात भी अमन मुआहदे भी हुए, उनकी खिलाफ वर्जी भी हुई, इसलिए मजबूरन फौजी कार्रवाई करनी पड़ी। तो हमें तो पता है कि ये कितना मुश्किल काम है। अब मेरे ख्याल में मैं इस तरह की अगर राय दूं कि मैं बिल्कुल ही मुझे उम्मीद नहीं है, तो शायद हम इस कमेटी में ना आते। हम अगर कमेटी में आए हैं तो कुछ हमें भी उम्मीद है, ना उम्मीद हम भी नहीं है, लेकिन हम तवक्कुआत को बढ़ाना नहीं चाहते। हम तवक्कुआत को कम से कम रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये कितना मुश्किल और खतरनाक काम है। तो आप देखें कि एक सवाल पूछना चाहती हूँ, टीवी चैनल से आ रहा था कि 50% इम्कानात है। मेरे ख्याल में मैं फीसद की बात नहीं करूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही हम पर उम्मीद हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि हम ना उम्मीद हैं। सही। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा आसमा, ना उम्मीद नहीं है, ठीक। महरीन साहिबा आपसे कुछ सवाल करना चाह रही थी, महरीन साहिबा भी कुछ सवाल करना चाह रही थी। जी 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 शहीदी साहब आप करेंगे बात, लेकिन महरीन साहिबा कुछ सवाल करना चाह रही थी। आसमा, मैं अपने तमाम जितने भी मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं बड़े मोहतरम हैं, और रहीमुल्लाह साहब जिनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरी दुआ है इनके लिए एक पाकिस्तानी के तौर पे। मगर क्या रहीमुल्लाह साहब ये बताएंगे कि इन मुज़ाकरात के कामयाब या फेल होने के बाद फिर हमें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर एक और वक्त देना चाहिए मुज़ाकरात को? वो तो आप ये मुज़ाकरात हमने कितनी दफा करने हमें बता दिया जाए। देखिए, मैं हम आपस में पहले फैसला करें। क्यों रहीमुल्लाह साहब? सर ये तो फैसला रियासत ने करना है, शायद कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। जी जी, ये मुज़ाकरात बेशक ऑपरेशन, फिर क्या आप एक और मौका देंगे मुज़ाकरात को या फौजी कार्रवाई करेंगे? तो आप ये देखें ना कि ये पहली बार शायद होगा कि इस तरह आमने सामने मिल बैठेंगे काफी अरसे के बाद, और तालिबान की नीयत भी जाहिर हो जाएगी। अगर देखें, अगर वो संजीदा होंगे तो हमें मालूम हो जाएगा और हुकूमत को भी मालूम हो जाएगा, और हुकूमत की संजीदगी जो है उसके बारे में भी हमें मालूम हो जाएगा और तालिबान को मालूम हो जाएगा। मेरे ख्याल में सूरत हाल काफी वाज़ेह हो जाएगी। और इसके बाद अगर देखें ये नाकाम होते हैं और तालिबान हटदर्मी दिखाते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में आइंदा शायद मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। नाज़ीम, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीन शहीदी साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि क्या ये मुनासिब न होता, आप ये मुनासिब न होता कि जितने तालिबान के ग्रुप्स हैं उनमें से उन ग्रुप्स को आप अलग करते जो किसी भी कीमत पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, उनसे पहले आप निपटते
ان کا خاتمہ کرتے اور اس کے بعد پھر آپ ان گروپس کی طرف آتے جو آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے مذاکرات کامیاب بھی ہوتے. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے کل مذاکرات کے لیے، 2 گروپس 3 گروپس آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور وہ جو لوگ مذاکرات کے مخالف ہیں وہ 10 جگہوں میں دھماکے کریں گے، آپ کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، آپ کا مذاکراتی عمل پھر سبوٹاج ہو جائے گا. اس کے بعد ایک دوسرے پر آپ الزامات لگاتے رہیں گے، پھر آپ کہیں گے اب اس گروپ کو پہلے وہ کرو اور اس کے بعد جا کے دوبارہ مذاکرات کرو. یعنی اس کو آپ طول دیتے رہیں گے اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے جاتے رہیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے، مشکل اور کٹھن کام ہے. اس وقت پاکستان کی بقا اور پاکستان کی فنا، 2 میں سے کسی ایک کا رستہ ہم نے اختیار کرنا ہے. اور اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت باریک بینی کے ساتھ، تدبر اور تعقل کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، غیر سنجیدہ قدم نہیں. تو اس میں جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ میں اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. آپ گومگو کی کیفیت میں خود بھی ہیں، پوری قوم کو بھی گومگو کی کیفیت میں ڈالیں گے. میری مراد نون لیگ اور حکومت ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان آج کی نسبت آنے والے کل میں مزید غیر محفوظ ہوگا اور لوگ مزید مایوسی کا شکار ہوں گے، اور آپ کے ان دشمنوں کو مزید تقویت ملے گی اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آپ کو کچلنے کی کوشش کریں گے. اور آسمہ میں اسی کے ساتھ آسمہ آپ نے کل کا بیان دیکھا جو آپ مطمئن ہیں ایکشن لیں گے. آصف حسین صاحب آپ جو ہے، میں اس کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کا کیا کریں گے، ان پوائنٹس کا کیا کریں گے جو اینٹی پاکستان طالبان جو ہے اپنے جو ہے وہ جو پوائنٹس ان کے پاس موجود ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے قانون کو نہیں مانیں گے. ان پوائنٹس کا کیا کریں گے جو اپنے مطابق ڈنڈا بردار شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس پوائنٹ کا کیا کریں گے جو چاہتے ہیں کہ ان کے مطابق قانون امپلیمنٹ ہو یہاں پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں تو آپ ان پوائنٹوں کو ایک طرف رکھیں گے اور جو چیزیں فیور میں وہ لیں گے. کس طرح ساری چیزوں کو کریں گے؟ اور اگر پاکستان کے جو مخالف ہیں اگر ان سے مذاکرات کریں گے تو پاکستان کی قوم کو کیا میسیج دیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھنی ہوں گی جو اس طرح اس وقت صورتحال سامنے آ گئی ہے. اور صرف بات یہ نہیں ہے کہ طریقہ کار پر، بات ان سارے میکینزم پر ہے کہ جو اس وقت ہے اور ماضی میں جو ریزرویشن رہی ہیں ان تمام لوگوں کے حوالے سے جتنے جو نقصانات ہوئے ہیں، جتنی جانیں گئی ہیں، جتنے گلے کاٹے گئے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے، تو ماضی کو صرف ان لوگوں کی طرف سے بھولا جاتا ہے جو نادانی میں کرتے ہیں، جو غلطی سے کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر ڈیسٹیبلائز کر رہے ہوں، ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف مذاکرات کی ایک آخری کوشش کی جا رہی ہے. آصف حسین صاحب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ تو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، جس طریقے سے فورسز کو وہ نشانہ بناتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک کوشش، شاید ایک آخری کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد فل آپریشن کی تیاری ہے. آپ اس سے متفق تو ہیں نا؟ لگتا کچھ ایسے ہی ہے. ظاہری بات ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس بھی آ گیا جس میں مجھے تو اسمان لگتا یہ ہے، آپ اگر پوچھ رہی ہیں، لگتا یہ ہے کہ جو سول قیادت ہے ہماری وہ کسی اور فیس پر کھڑی ہوئی ہے، اور جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ کسی اور جگہ کھڑی ہے. عسکری قیادت نے شاید ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں آپریشن کرنا ہے، سول قیادت کنفیوز ہے، اور اسی کنفیوژن میں جو نقصان ہے وہ پاکستان کی عوام اور ملک کا ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے آپ ڈیلے کر رہے ہیں ویسے ویسے نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ری آرگنائز کریں گے. آپریشن ڈیلے ہوگا، وہ شمالی وزیرستان سے اپنے لوگوں کو، اپنے ویپنز کو باہر نکال لیں گے. تو یہ بہت خطرناک پوزیشن ہوگی. قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کے نام پہ. نہیں آسمہ، میں یہ نہیں کہوں گی بے وقوف بنایا جا رہا ہے. مسلم لیگ نواز بھی پاکستان کی محب وطن پارٹی ہے، مگر میں کہتی ہوں نا نادان دوست والی بات ہے. میں نہیں کہتی کہ اب آپ دیکھیں کہ وزیر جو ان کے خارجہ ہیں سرتاج عزیز صاحب، وہ باہر جا کے کہتے ہیں جی ایکشن ہوگا اور ہم ایکشن لینے جا رہے ہیں. وہ جو ان کے پنجاب کے وزیر ہیں وہ بیان انہوں نے دیا، گو کہ سرزنش کی ہے محترم نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب ایک میچور سیاست کی طرف جا رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنے وزراء پہ دھیان رکھیں، کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہی مذاکرات کو سیبوٹاج نہ کر دیں. دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ قتل و غارت ہو، قتل و غارت کوئی بھی گروپ کرے. کیا پاکستان کی سٹیٹ کمزور ہو چکی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ میرا کہنا شاید آپ کو برا لگ رہا ہوگا، مگر یہ کہنا تو سچ ہے کہ کیا آپ کو حکومت دی گئی ہے، آپ اس حکومت کی رٹ تو
تو قائم کریں, آپ آئین کی رٹ تو قائم کریں, آرٹیکل 256 کو تو دیکھیں, آپ دیکھیں جو شہداء ہیں ان کے خاندان والے, ان کا کیا قصور ہے, ان کی بہن, بھائی, بیٹا, باپ ان کے شہید ہوئے ہیں, وہ کس کے پاس جائیں, کس سے انصاف لیں؟ دیکھیے شہیدی صاحب نے جو ایک بات کی کہ پہلے ان گروپس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا, وہ بھی میں سمجھتی ہوں مناسب ہے, اور رحیم اللہ صاحب کی بات بھی کہ مذاکرات سے شاید معاملات حل ہو جائیں. دنیا کے ایسے قوانین رہے ہیں, ہسٹری ایسی رہی ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوتے رہے ہیں, مگر یہ بات چیت کون کرنے جا رہا ہے؟ معاملات حل ہوتے ہیں. جو کمیٹی بنی ہے وہ کتنی آتھرائزڈ ہے, آپ کا پہلا اجلاس کب سیاسی اذہان شامل ہیں. وہ پوچھ لیتے ہیں رحیم اللہ صاحب سے. ان کی کمیٹی تو بن گئی, سر آپ کا پہلا اجلاس کب ہوگا؟ کیونکہ کل پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا, آج کا دن بھی چلا گیا, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ فیصلہ ہونا چاہیے. تو پہلا کوئی اجلاس آپ کا ہوگا, چاروں ممبرز کب آپ مل بیٹھیں گے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو ابھی تک ہمیں کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ اجلاس جلدی ہوگا, کیونکہ پوری قوم منتظر ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ کافی جلدی میں ہیں, حالانکہ 7 مہینے گزر گئے, تو ابھی تو بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب دوسرا فریق تیار ہو جائے گا تو پھر کوئی بات بنے گی نا. ابھی تو دوسرے فریق کے جواب کا انتظار ہے, اور پھر یہ کمیٹی اپنا طرف سے کوئی جواب نہیں سامنے آیا. ابھی کیا کرنا ہے, کمیٹی کے ساتھ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ تو ابھی تک تیار بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ذرا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سارے اعتراضات ہو رہے ہیں, بالکل یہ ان کا حق بنتا ہے, اور اعتراضات اگر ہوں گے اس میں ظاہر ہے ان کی ایک اخلاص بھی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ہونی چاہیے تھی. اب اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات بالکل نہیں کرنے چاہیے, یہ لوگ تو ظالم ہیں, آئین کو نہیں مانتے, اور یہ تو بالکل ہی اینٹی اسٹیٹ ہیں, تو میرے خیال میں کیوں پھر لوگ آل پارٹیز کانفرنس میں اس طرح کے فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کی قراردادیں ہیں کہ بات چیت کریں. میرے خیال میں اس طرح کے فیصلے, بنیادی فیصلے جو ہیں وہاں ہونے چاہیے. ابھی فیصلہ کر لیا تھا کہ بات کریں گے, تو میرے خیال میں یا تو اس کے اوپر نظر ثانی کریں. ایک پارٹی اپنا فیصلہ سنائے کہ جی پہلے ہم نے مذاکرات کے حق میں بات کی, اب ہم اس کے خلاف ہیں, بات نہیں کرنی چاہیے, ان کے خلاف صرف فوجی کارروائی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اس طرح کی ایک کھلی, ایک بالکل اوپن اور ایک شہیدی صاحب آپ مطمئن نہیں ہیں ان مذاکرات سے؟ آپ نے بہت سارے تحفظات اور خدشات کا بھی اظہار کیا ہے, تو ابھی تو یہ عمل شاید سٹارٹ ہونے میں بھی ٹائم کچھ لگ رہا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس دوران اگر مزید کارروائیاں ہوتی ہیں, مزید اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو پھر کیا نئے مطالبات سیاسی جماعتوں کی جانب سے, آپ کی تنظیموں کی جانب سے سامنے آئیں گے؟ میں نے ابھی پہلے عرض کیا نا آپ سے کہ جب حکومت کا یہ جو قدم ہے اور کل کا اعلان ہے اتنا کچا ہے کہ ابھی ان کے پاس مذاکرات کے حوالے سے کوئی ورکنگ فریم ہے ہی نہیں. ابھی ان نکات پر انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے. اپنے ان محترم ممبرز کو جن کو معین کیا گیا ہے اس کام کے لیے, ان کا ابھی تک کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. آپ نے اعلان کر دیا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی پہلے آپ کو چاہیے تھا, اگر آپ نے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پہلی دفعہ جب تمام پارٹیوں نے آپ کو یہ مینڈیٹ دیا تھا تو اس وقت آپ ایک مضبوط ٹیم بناتے, بالکل یہ ساری باتیں بتاتے, ان کے اختیارات کا تعین کرتے. اب آپ نے دوبارہ سے یہ کام کیا ہے, اور دوبارہ کرنے کے بعد بھی کچا کام کیا ہے. اس کچے کام کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ کل پھر مزید کئی گروپس آئیں گے اور وہ اپنی کارروائیاں کریں گے. نتیجتاً پاکستان کے اندر مایوسی مزید بڑھے گی, اور لوگ پھر اس کے بعد آپ کے اس طرح کے نعروں اور اس طرح کے اعلانات کو بھی پھر مذاق ہی سمجھیں گے, مایوس ہو جائیں گے. اگر اسٹیٹ سے مایوس ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ جنگل کا قانون ہی ہمیں پھر لگتا ہے اس وقت ایسے ہی حالات ہو جاتے ہیں کسی بھی ملک کے. آصف حسنین صاحب آخری بات کریں گے. یہ آج الطاف بھائی کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو شدید خطرات ہیں اور وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر لیں گے اگر جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں. آخر کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی اور الطاف بھائی کا سٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے. اسما, میں تو آپ کے پروگرام میں یہاں پر پہنچا ہوں اور مجھے ابھی اس کی ڈیٹیلز کا علم نہیں ہے, لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے ماضی میں بھی ہم اس بات کو واضح کرتے رہے کہ جب بھی ہم اس قسم کی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے
تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے, یہ سازشیں ہونی ہیں ہمارے خلاف, اور وہی سازشوں کا ذکر الطاف بھائی نے پہلے بھی کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج ہم ان ساری چیزوں کو انڈوز کر دیں جو ملک کے خلاف ہو رہی ہیں, جو سازشیں ملک کے خلاف ہو رہی ہیں, اور ہم سب چیزوں کی حمایت کرتے رہیں, تو شاید ہمارے خلاف بھی کوئی سازش نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کا, اس نظام کا حصہ بن جائیں. تو یہی ساری چیزیں. بہرحال میں اس مذاکرات کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا, وہی بات, ہم دعا گو ہیں اس ملک کی خاطر. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اگر ملک اس سے محفوظ رہتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے, افسوس اور دکھ یہ ہے کہ صرف پاکستان کو, اس ملک کو ماضی کے ڈکٹیٹرز کے عمل نے جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا, اس کو نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ غلط سیاسی فیصلوں نے بھی اس کو نقصان پہنچایا. چلیں بالکل, بہت سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آصف حسنین صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, مہرین انور صاحبہ, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مذاکرات کا کہا جا رہا ہے آغاز تو ہوگا, ظاہری بات ہے 4 رکنی ٹیم جب بیٹھے گی, جب ان کو بلاوا آئے گا بات کریں گے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا دوسرا فریق بھی اس پہ تیار ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں تیاری ہوتی تو پھر حکومت کے پاس آخری آپشن کیا ہوگا. ایک اہم سوال, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.